अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद मेमन और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सिंध में जो आइंदा मरदमशुमारी हो रही है उस पर हम बात करेंगे। ये मरदमशुमारी सारे मुल्क में हो रही है, लेकिन हम अपने सिंध की सूरत हाल पे बात करेंगे और अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि मरदमशुमारी कब से शुरू हो रही है और उसका तरीक़ेकार क्या है और सिंध पे उसके असरात क्या पड़ेंगे। सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि सिंध में जो मरदमशुमारी है वो सारे मुल्क के साथ एक ही वक्त सिंध में भी शुरू होगी और वो 1 मार्च से शुरू होगी जो 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। 1 महीने की एक्सरसाइज में सारे मुल्क के अंदर मरदमशुमारी की जो गिनती है वो की जाएगी, उसकी काउंटिंग की जाएगी। उससे पहले 15 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये प्रोग्राम दिया गया है कि लोगों को एक ऐप दी गई है जो अपने मोबाइल के ज़रिए अपनी जो डेटा है मरदमशुमारी की वो खुद ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद मरदमशुमारी का अमल शुरू होगा और वो 1 मार्च से शुरू होगा, 1 अप्रैल तक जारी रहेगा। मरदमशुमारी का इस बार ये प्रोसेस है कि मरदमशुमारी डिजिटल की जाएगी। पहले जो होता था मैनुअल होता था, जो मरदमशुमारी की टीमें होती थी वो घर घर जाके हर एक से एक फॉर्म भरती थी, डेटा पूछते थे और उसके बाद वो फॉर्म भर के वापस अपने ऑफिस में लेके आते थे। बाद में उन फॉर्म के बुनियाद पर वो मरदमशुमारी के जो नताइज है उसको कलेक्ट करके नताइज जारी करते थे। इस बार क्या हुआ है कि टैबलेट्स के ज़रिए ये मरदमशुमारी डिजिटल मरदमशुमारी की जा रही है, जिसके ज़रिए अब टीमों को टैबलेट्स दिए गए हैं। वो टैबलेट्स के ज़रिए एक सिस्टम, जो टैबलेट है वो सारे सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे से लिंक होंगे और एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, उसके साथ भी ये टैबलेट वाले जो बंदे होंगे वो लिंक होंगे। ये सारी जो टीमें हैं तकरीबन सिंध में 24,000 जो है वो इन्यूमिनेटर मुकर्रर किए गए हैं जो घर घर जाके ये मरदमशुमारी की जो गिनती करेंगे। टैबलेट्स में वो अपनी डेटा जो लोग जो बताएंगे वो इन करेंगे, फिल करेंगे और उसके बाद वो डेटा है सेंट्रलाइज सिस्टम में चली जाएगी। इस मरदमशुमारी और जो गुज़िश्ता मरदमशुमारी हुई थी उसमें क्या फ़र्क है ये भी हम प्रोग्राम में बताएंगे। गुज़िश्ता जो मरदमशुमारी थी वो 2017 में हुई थी और इस मरदमशुमारी में मैनुअल काम किया गया था। दर जो घर घर जाके टीमों ने गिनती की थी और बाद में वो रिज़ल्ट अनाउंस की गई। लेकिन मसला क्या हुआ कि 2017 वाली मरदमशुमारी पे कराची की जो आबादी है उस पर एतराज़ सामने आया। पीपल्स पार्टीज़ और MQM और दूसरी जमातों ने उस पर एतराज़ किया। जमात इस्लामी ने भी एतराज़ किया कि कराची की जो आबादी है वो कम दिखाई गई है। उसके बाद PTI की हुकूमत में MQM वाले इत्तेहादी बने। MQM ने बहुत प्रेशर दिया कि ये जो मरदमशुमारी है वो दोबारा कराई जाए। MQM और दूसरी पार्टियों के प्रेशर के बुनियाद पे CCI ने ये मंजूर दी कि ये मरदमशुमारी है जो उमूमी तौर पे तकरीबन हर 10 साल के बाद होती है, लेकिन ये जो मरदमशुमारी है 6 सालों के अंदर दोबारा हो रही है और ये MQM की मर्ज़ी और ख्वाहिश पे हो रही है। इस मरदमशुमारी में जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात है वो ख़त्म करने की खातिर कराई गई है। अब मैं बताऊंगा कि इस मरदमशुमारी और 2017 वाली मरदमशुमारी में क्या क्या फ़र्क आ सकता है। 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें सिंध की जो आबादी दिखाई गई थी वो तकरीबन 5 करोड़ 79 लाख दिखाई गई, जिसमें से कराची की जो आबादी थी वो 1 करोड़ 60 लाख दिखाई गई है। इसी तरह MQM का कहना है कि जो कराची की आबादी है वो 2 करोड़ से ज़ायद है, लेकिन आदमशुमारी में कम दिखाई गई है। उसी बुनियाद पे अब दोबारा आदमशुमारी हो रही है। इस आदमशुमारी में अगर हम समझें कि इस आदमशुमारी में MQM के मुतालबे के तहत ये आदमशुमारी हो रही है और MQM के ये खातरी कराई गई है कि कराची की आबादी ज़्यादा दिखाई जाएगी, तो ये भी इम्कान मौजूद है कि सिंध के जो दूसरे ज़िले हैं हो सकता है उसकी जो मरदमशुमारी में आबादी है वो कम दिखाई जाए। इसी वक्त जो मेन जो एतराफ़ था वो कराची पे एतराफ़ था। अब देखा जा सकता है कि नई आदमशुमारी में कराची के हवाले से कितनी आबादी शो हो रही है। मैं
عام بات یہ بتاؤں گا کہ اس مردم شماری میں 2-3 فیصلے ایسے کیے گئے ہیں جو بالکل بھی ماضی کے مقابلے میں نئے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کا جائزہ لیا جائے تو بہت خطرناک نتائج سندھ کے مل سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس آدم شماری میں جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کا شرط ختم کیا گیا ہے۔ آئی ڈی کارڈ کسی بھی بندے سے نہیں لیا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا۔ جو بھی ٹیمیں گھر پہ آئیں گی آپ سے پوچھیں گی کہ بھائی آپ کے گھر میں کتنے بندے رہ رہے ہیں، آپ کہیں گے میرے گھر میں 20 بندے رہ رہے ہیں، تو وہ 20 ہی نام لکھیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے کم میں زیادہ ہیں، وہ چیک ہی نہیں کریں گے۔ یہ جو سینسس کی پالیسی ہے اس کے مطابق جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اس کو بھی سندھ کے باسی کے طور پہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب اس پہ ہم نے جب سوال کیا بیورو آف سینسس کے افسران سے کہ بھائی اگر آئی ڈی کارڈ کا شرط نہیں ہوگا تو سندھ میں تو بہت پرابلم ہے، سندھ میں دوسرے صوبوں کے بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، اور افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، بنگالی، بہاری، برمی دوسرے بھی رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی کیا سندھ کے باسی کے طور پہ کاؤنٹ کریں گے؟ کیونکہ شناختی کارڈ جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی تو آپ ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بھائی بیورو آف سینسس کا جو کام ہے وہ صرف گنتی کرنا ہے کہ کتنے لوگ سندھ میں رہ رہے ہیں، کتنے لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں، کتنے لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوسرے صوبے والے یہاں پہ کاؤنٹ ہوں گے یا غیر قانونی جو لوگ ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو معاملہ ہے سندھ کے حوالے سے بہت سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ تقریباً 50 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانی رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 50 لاکھ سے زائد دوسرے صوبوں کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہاں پہ کاؤنٹ کیا گیا، سندھ کے باسی پہ طور پہ کاؤنٹ کیا گیا، تو جو سندھ کے جو مالک ہیں، جو سندھ کے سن آف سوائل ہے، اس کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک بیورو آف اسٹیٹکس یا سندھ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ بھائی اگر آئی ڈی کارڈ کا شرط ختم کیا گیا ہے تو باقی یہ کیسے تصدیق کی جائے گی کہ جو سندھ میں 50 لاکھ زائد غیر قانونی افغانی اور دوسرے رہ رہے ہیں ان کو کیسے الگ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے صوبوں کے تقریباً 50 لاکھ سے زائد لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو کیسے الگ کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو ان کا تعلق ہی دوسرے صوبوں سے ہے، یہاں پہ کاروبار کرنے یا دوسرے مقاصد کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ اگر ان کو بھی یہاں پہ کاؤنٹ کیا گیا تو جو سندھ کے لوگ ہیں، سندھی ہیں، اردو اسپیکنگ ہے، جو یہاں کے مستقل باسی ہیں، ان کا ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کے شرط کو کیوں ختم کیا گیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ماضی میں جو بھی مردم شماری ہوئی ہیں اس میں آئی ڈی کارڈ کا شرط لاگو تھا۔ میرے خیال میں، میرے انفارمیشن کے مطابق یہ جو آئی ڈی کارڈ کا شرط ختم کیا گیا ہے یہ بھی ایم کیو ایم اور دوسری جماعتوں کے پریشر کی وجہ سے ختم کیا گیا ہے، تاکہ جو سندھ میں خاص طور پہ سندھ کے جو کیپٹل سٹی ہے کراچی، اس میں جو رہ رہے ہیں دوسرے صوبوں کے لوگ اور غیر قانونی افغانی، ان کو مستقل طور پہ یہاں پہ کاؤنٹ کیا جائے۔ مردم شماری میں جب ان کا ذکر آئے گا تو وہ سندھ کے باسی بن جائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے حوالے سے بہت سنجیدہ اور خطرناک صورتحال ہے، جس پہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو، ہمارے عوام کو سوچنا چاہیے کہ اس آدم شماری جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو کاؤنٹ کرنا ہے، اس میں سندھ کو بہت نقصان ہونے کا امکان ہے۔ دیکھیں یہ جو غیر قانونی افغانی ہے یا دوسرے صوبوں کے لوگوں یہاں پہ آباد ہے، یہ دوسرے صوبوں میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہ میں بغیر فگر کے بغیر آفیشلی ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں۔ 2017 کی جو ڈیٹا ہے اس میں صرف کراچی کی فگر لی جائے تو سب کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ میں تھوڑے سے تفصیل بتا رہا ہوں۔ جیسے کراچی کی آبادی 1,60,00,000 دکھائی گئی ہے 2017 کی مردم شماری میں، اور اس میں جو اردو اسپیکنگ آبادی ہے اس کی آبادی 67 لاکھ دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں 24 لاکھ پشتو آبادی دکھائی گئی ہے، 16 لاکھ کراچی میں پنجابی اسپیکنگ لوگ دکھائے گئے ہیں،
اور اس کے علاوہ 9 لاکھ جو ہے بلوچی اسپیکنگ لوگ کراچی میں دکھائے گئے ہیں، 6.25 لاکھ لوگ جو ہے ہند کو زبان والے کراچی میں رہائشی دکھائے گئے ہیں۔ اب دیکھا جائے یہ تو مردم شماری میں جو ڈیٹا بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ لوگ ہوں لیکن اس کی کاؤنٹنگ کم ہو۔ اس کے علاوہ اور جو اہم بات ہے کہ وہ جو 2017 والی مردم شماری میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ ہے 50 لاکھ سے زائد جو افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں، غیر قانونی افغانی ہیں رہ رہے ہیں، اس کا مردم شماری میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ حیرت کن بات یہ ہے کہ 2017 کی مردم شماری میں یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں جو ہے وہ افغان مہاجرین صرف 1,20,000 رہ رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً جو زمینی طور پہ حقائق ہیں اس کے مطابق جو 50 لاکھ کے زائد افغانی کراچی میں موجود ہے اور کراچی کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی ڈی کارڈ کا شرط ختم کیا گیا ہے، اس کو ختم کرنے والا فیصلہ واپس کرنا چاہیے اور آئی ڈی کارڈ لازمی طور پہ لیا جائے۔ اور دوسری میری تجویز ہے کہ جو بھی سندھ میں جیسے نئی پالیسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کم سے کم 6 مہینے تک سندھ میں رہ رہا ہے اس کو بھی ہم سندھ میں کاؤنٹ کریں گے۔ یہ پالیسی بھی ختم ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ سندھ میں جو بھی غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے الگ کاؤنٹنگ کی جائے، جو دوسرے صوبوں کے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی عارضی باسی کے طور پہ سندھ میں رجسٹر کیا جائے، اس کے لیے الگ کھانے میں ان کی کاؤنٹنگ کی جائے، اور باقی جو یہاں کے مستقل باسی ہیں ان کو ہی مردم شماری میں کاؤنٹ کیا جائے۔ گزشتہ دنوں ہم نے میٹنگ کی بیورو آف اسٹیٹکس کے جو افسران تھے، ان سے ہم نے بہت سارے سوالات بھی کیے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو کام ہے ہمارا صرف وہ ہے لوگوں کی کاؤنٹنگ کرنا، اور انہوں نے کہا کہ یار اگر سندھ میں غیر قانونی لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں یا دوسرے صوبوں کے وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے تو سندھ کے جو NFC ایوارڈ میں شیئر بن رہا ہے وہ بڑھے گا، مطلب مالی طور پہ سندھ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی مالی طور پہ تو ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن مستقل بنیادوں پہ جو سندھ کے باسی ہیں، مستقل باسی ہیں، ان کا جو وجود خطرے میں ہوگا تو اس کے مستقبل میں بہت خطرناک نتائج نکلیں گے، اس کا کیسے سامنا کریں گے۔ میرے خیال میں مردم شماری جو ہونے جا رہی ہے اس میں 2 جو شرطیں وہ بہت خطرناک ہے۔ ایک آئی ڈی کارڈ کا شرط جو ختم کیا گیا یہ فیصلہ غلط ہے، دوسرا 6 مہینے تک جو بھی رہے گا اس کو سندھ کے باسی کے طور پہ کاؤنٹ کیا جائے گا، یہ فیصلہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں فیصلوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میری جو سفارش ہے، میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت اس حوالے سے کام کرے اور اس مسئلے کو حل کرے، ورنہ کیا ہوگا کہ نئی آدم شماری جو ہوگی اس کے نتائج بھی جو ہے وہ متنازع ہو جائیں گے اور کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس مردم شماری پہ جو سارے ملک میں 35 ارب روپے کا بڑا خرچہ کیا جا رہا ہے۔ 35 ارب روپیہ ایک بڑا خرچہ ہے، کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ 35 ارب روپے کی رقم خرچ کی جا رہی ہے مردم شماری پہ۔ پھر اگر اس پہ جو مسائل ہیں وہ دور نہیں کیے گئے، کہ لوگوں کے خدشات ختم نہیں کیے گئے، تو ہو سکتا ہے اس نتائج کو بھی لوگ قبول کرنے سے انکار کریں اور دوبارہ ان کو مردم شماری کرنی پڑے۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ مردم شماری کا عمل شروع کرنے سے پہلے یہ جو سندھ کی طرف سے جو خدشات سامنے آ رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے، تاکہ ہر صوبے کے جو مستقل باسی ہے ان کا وجود بھی بچ سکے، ان کا مستقبل بچ سکے، اور ان کے وسائل پہ جو بوجھ ہے بار ہے وہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہو سکے اور ان کو NFC میں اپنا حقیقی حصہ مل سکے۔ یہ تھے حقائق اور تفصیل جو ہم نے آپ کو پروگرام میں بتائے، اور نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم مردم شماری کے حوالے سے تفصیل بتائیں گے، اور اس مردم شماری کے ٹاپک کو ہم فیز وائز اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مردم شماری جو نئی مردم شماری ہے اس کا کیا عمل ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کے فیصلے کیا ہے اور ان کے غلط فیصلے کیا ہیں، تاکہ لوگوں میں بھی ایک شعور آ سکے اور لوگ غلط فیصلوں کو یا اپنے جو خدشات ہیں وہ جو ریلیٹڈ فورم ہے وہاں تک پہنچا سکے۔ بہت شکریہ۔